सर खालिद साहब जो IPS अफसर हैं मुंबई के, इन्हें जरूरत हो कि वो आए और इस किताब पर इज़हार ख्याल फरमाएं, इन्हें तासुरात दें। गुलों में रंग भरे बादल और बहार चले, गुलों में रंग भरे बादल और बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कैसा खालिद साहब आए? वो बस यही मिसरा जहन में आ रहा है कि उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। बहरहाल माजर था हूँ, ये वक्त और मुकाम मेरा नहीं था गुफ्तगू करने का, लेकिन एक जगह पर मुझे जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो उस एतबार से ज़रा मैं मौसम भी साजगार नहीं है। बहरहाल स्टेज पर मौजूद हमारे बुजुर्ग अजीब इस्लाम नज़ाक साहब, बड़े भाई इब्राहिम आशिक़, इतने सारे दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं, और आज के दूल्हा सही लफ्ज़ था उनके लिए तनवीर साहब, जिनके अफसानों के मजमुए का पहले मजमुए का सभी से पिछड़े लोग, जिसका हम लोग आज नहीं इजरा कर रहे हैं और इस हवाले से मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत सारी अदबी महफिलों में जाने का इत्तेफाक होता है, और अमूमन वो महफिलें वो होती हैं जिसमें कोई न कोई बाहुनर शख्स अपने शायरी के कमालात का इज़हार कर रहा होता है। अफसाने की किताबें, मज़ामीन की किताबें या नस्र की दूसरी तसनीफ़ात, इसके हवाले से बहुत कम महफिलें मुनक़्क़द की जाती हैं। मेरी दानिश में शायद ये बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मौका है। अभी हाल फिलहाल में एक किताब का दूसरे एडिशन का इजरा जो है वो जोगेश्वरी में किया गया, और वो कारोबार के हवाले से किताब थी, लेकिन किताब बहरहाल उर्दू में थी। बड़ी खुशी की बात थी, और अब मैं ये देख रहा हूँ, और तिरिया जो कि बड़ा मैं ये कहूँ कि काबिल कद्र रिसाला है, और जिसने एक मेयार अपना बनाए रखा है, उसके हवाले से उसके जितने भी फ़ाल मेम्बरान्स हैं उनके हवाले से, और दिगर उर्दूदा और उर्दू को मोहब्बत करने वाले के लोगों के हवाले से अब ये छोटी छोटी महफिलें मुनक़्क़द होने लगी हैं। देखिए, चीज़ें बड़ी अचानक से नहीं होंगी, वक्त लगता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्रेडिबिलिटी कहते हैं। वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में वक्त लगेगा। एक ज़माने में उर्दू ज़ुबान की बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, बड़े बड़े लोग थे जो आज तक जीत रहे हैं या जो आज तक याद किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे हमारी खत्म होती जा रही है। जो थोड़ी बहुत बच गई है वो नस्ल या शायरी के हवाले से बच गई। नस्ल के लोगों को समाज ने रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है, ये बड़े अफसोस का मुकाम है। और अच्छे अच्छे नस्ल निगार, अच्छे अच्छे अफसाने नवीस हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन क्या हो गया कि सारा का सारा फोकस जो है वो शायरी की तरफ चला गया है। मुशायरे होते हैं, अब अरबी महफिलें वहाँ नहीं होती जहाँ कोई आदमी अपना अफसाना सुना सकता है। एक ज़माने में वो भी हुआ करती थी। बाकी चीज़ें तो जो नस्ल के हवाले से हैं वो आप अगर अखबार या रसाइल में, जरीदों में पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। उर्दू की किताबें नापैद होती जा रही हैं, मतलब शायद आप मंडी बाज़ार और 1-2 जगह को छोड़ दीजिए तो किताबें भी नहीं मिलेंगी। और बदकिस्मती तो ये है उर्दू के दानिश्वरों की कि अपनी किताबें अपने खर्च पे छपवाते हैं और अपनी मेहनत से बांटते हैं। खरीद कर पढ़ने वाले लोग को ही खरीदते हैं। ये अलमिया है। बल्कि वो शख्स जो कि कारोबारी तौर से कामयाब हुआ है वो तब कामयाब हुआ है जब उसने देवनागरी स्क्रिप्ट में भी अपनी किताबों को शाया कराया। वो किताबें खूब बिकती हैं। तो कहीं ना कहीं इस रस्म को पढ़ने वालों की तादाद में भी कमी हो रही है, और इसकी बहुत बड़ी वजह हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम अपने घरों में ज़ुबान को सीखने और सिखाने का कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी में फराटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, लिखते हैं, अच्छी बात है, और दूसरी ज़ुबानें जाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल यही मिसाल उसकी होगी कि माँ बाप को घर को छोड़ करके आप चाचा के या मामा के या खाली और फूफा घर में चले जाएं और उसको अपना घर बना लें। आपकी जो पहचान है वो पहचान मिलती जाएगी। तो बहुत ज़रूरी बात यह है, और इस वक्त की ये अहम ज़रूरत है कि जितना भी हो सकता है हम ज़ुबान को संभालें, और उसके तमाम तर उसके
جو اب جس کو کہتے ہیں جانرس ہیں اس کو ہم سنبھالیں، نثر ہو، نظم ہو، رپورٹاج ہو، انشائیے ہو، جو بھی ہو، ان چیزوں کو ہم سنبھالیں، اس کو ہم کوشش کریں پروموٹ کرنے کا. محفل چھوٹی ہو سکتی ہے، 25 آدمی ہوں گے، منظور ہے، قبول ہے، لیکن وہ ایک شروعات تو ہو. 5000 آدمی اچانک آپ کو نہیں ملے گا، دھیرے 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 کر کے لوگ شاید اس سے جڑتے جائیں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم ایک نثر نگار، ایک افسانہ نویس کے کتاب کے اجرے کے حوالے سے اس موسم میں بھی جمع ہوئے ہیں. شاید موسم ایسا نہیں ہوتا تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اردو میں جو سلسلہ ہے کریٹیوٹی کا وہ کبھی تھما نہیں، اور نہ ہی لوگ لکیر کے فقیر بن کر ہیں. یہ زبان کی جو سب سے اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے میڈیوکر کو ہمیشہ رد کر دیا. اسے طور طریقے، مضامین، افسانے، ناول، شعر، شاعری جو بھی ہو اس کو اس نے رد کر دیا. لیکن جس کے اندر بھی وہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی چھاپ اپنی تصنیف پہ ڈال سکے، اپنی بات اپنے انداز سے کہہ سکے، اس کو ہمیشہ قبولیت کا شرف حاصل ہوا. مشاعرے آپ چھوڑ دیجیے، وہ ایک کمرشیل فیلڈ ہے. کمرشیل فیلڈ کے ضروریات الگ ہوتی ہیں، اس کے ریکوائرمنٹس الگ ہوتی ہیں، لیکن باصلاحیت لوگ جو ہیں، سمجھدار جو لوگ ہیں، جو ادب کو سمجھتے ہیں، جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہی آدمی ٹک پاتا ہے جس کے اندر اوریجنلٹی کی صلاحیت ہو، اصل اس کے اندر کچھ ہو، کوئی مواد ہو، اس کو کہنے کا سلیقہ دیا، جس ڈھنگ سے بھی چاہے اس کو کہے. وہی آدمی تاریخ کے کسوٹی میں کھڑا اترتا ہے اور وہی ٹکتا بھی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی پہچان کریں اور ہم ان کو اسٹیج فراہم کریں، ہم ان کو تعاون کریں، ان کو کوآپریٹ کر کے ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. جب تک ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا. بہت سارے ادیب کے بارے میں بھی پڑھتا ہوں، برسوں برس تک کچھ نہیں لکھا، انہوں نے چھوڑ دیا، کام دھندے میں لگ گیا، اپنے روزی روزگار میں لگ گئے، ریٹائر ہو گئے یا عمر زیادہ ہو گئی، اب ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو گئے تو واپس اس طرف آئے ہیں. کئیوں کے بارے میں پڑھتا جاتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا کہ کسی پھلدار درخت میں جو پھل لگتے ہیں نا، وہ جب اس کی جوانی کی عمر ہوتی ہے تب سب سے زیادہ لگتے ہیں، بڑھاپے میں پھل کم لگتے ہیں. آپ کے ذہن کا جو کریٹو مواد ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کے اندر صحت ہے، صلاحیت ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کے لوگوں سے ملنے جلنے، حالات اور واقعات کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے، ان تمام چیزوں کی صلاحیت زیادہ ہے. ایک عمر گزر جانے کے بعد بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. تو اسی لیے ہم کو ادیب یا شاعر کو اس وقت میں سپورٹ کرنا چاہیے، اس وقت پروموٹ کرنا چاہیے جبکہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیت موجود ہے، وہ تھکا نہیں ہے. بہت سارے ادیب کو آپ دیکھیے گا وہ حالات کی گردش کی وجہ سے بالکل سرنڈر ہو جاتے ہیں، کہتے جو چلتا ہے وہی لکھیں گے. اب دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کو میں نے ایک قسم سے، میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، اب شیو کمار بٹالوی کو اگر آپ کبھی پڑھیں، پنجابی کا بڑا بہت اچھا شاعر، اس نے یہ کہا کہ ہر سینسیٹیو آدمی ایک سو ڈیپتھ میں ہے، وہ ایک دھیرے دھیرے کی موت مر رہا ہے، کیونکہ وہ جن چیزوں کو فیل کرتا ہے وہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہوں، اور اس کا ذہن اس کے حساب سے ریوولٹ کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اس کو بدل نہیں سکتا ہے، تو وہ ایک سلو ڈیتھ کے پروسیس میں ہے. تو ہر ادیب، ہر شاعر، ہر کریٹو آدمی اگر اس کی صلاحیت کو خاطر خواہ پنپنے کا موقع نہیں ملا، بڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ ایک سلو ڈیتھ میں جائے گا، اور اس کی وہ جو صلاحیت ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی، وہ پریشانی میں ہو جائے گا، یا پھر وہ کمپرومائز کر کے وہ ادب کریٹ کرے گا جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ دیکھ لیجیے ایک وقت تھا کہ ہیری پوٹر ہر آدمی خرید کے پڑھتا تھا، لاکھوں لاکھ کاپی ہیری پوٹر کی بکی. آج بچے ہیری پوٹر نہیں پڑھتے، ایک جھونکاتا چلا گیا، ایک وقت تھا نکل گیا، وہ نہیں ٹکے گی. لیکن وہ چیز ٹکے گی جو کہ جس کے اندر کچھ مواد ہے. ابھی ایک صاحب آئے مجھے ایک بڑی موٹی سی کتاب دے کر گئے، میں نے نکال کر دیکھا، اس کو پڑھا، زندہ روح، وہ اقبال کی سوانح ہے. جہاں تک مجھے جانا تھا مجھے بیٹے نے لکھی ہے، اس کو جمع کیا ہے. ابھی اقبال کے انتقال کے 1938 میں انتقال ہوا ہے، اب گن لیجیے کہ 80-90 سال
ہو گئے. ان کی زبانیں آج بھی پڑھی جا رہی ہے, جو لکھی گئی وہ پڑھی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر وہ مواد ہے, وہ اوریجنلٹی ہے, وہ چیزیں اس ڈھنگ سے پیش کی گئی ہیں کہ آج بھی آپ اس کو سنتے ہیں. تو سماج کی بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ادیب کو پروموٹ کرے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم سچی تنقید کو کریں اور اس کو مانیں. اب دشواری یہاں پہ کیا ہے کہ جیسے ہی تنقید آپ نے کسی چیز پہ کی, کسی شعر پہ کی, کسی افسانے پہ کی, کسی فن پارے پہ کی, تو تنقید تو بازو میں ہو جاتی ہے. ادیب اور تنقید نگار کے بیچ ایک دشمنی ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ خدا جانے کب کس کا وقت آ جائے, بلاوا آ جائے, چل چلاؤ تو دنیا کا اصول ہے. تنقید کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے, اور سماج میں بھی دانشوروں کو اچھی تنقید, سچی تنقید کرتے حامی بننا چاہیے. شخص اور شخصیت الگ الگ چیزیں ہیں. تنقید شخصیت کی ہوتی ہے, تنقید فن پارے کی ہوتی ہے, تنقید جو مواد آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی ہوتی ہے, تنقید شخص کی نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تنقید شخصیت کی نہیں کرتے, شخص کی کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس قدر بے عزت کر دیں وہ پھر دوسرا کچھ لکھ نہ سکے, ہمارے سامنے سر بھی نہ اٹھا سکے. تو ایک سماج کی بھی ذمہ داری, اور ہم تمام لوگ جو دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہماری وہ ذمہ داری. ایک اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں اور مجھے جو اندازہ لگ رہا ہے کہ اب اردو کے ایک زمانے میں جس کو سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں وہ نارتھ میں ہوا کرتا تھا, دلی ہوا کرتا تھا, لکھنؤ ہوا کرتا تھا, عظیم آباد ہوا کرتا تھا. دھیرے دھیرے وہ سرک رہا ہے دکھن کی طرف, اور اچھی بات ہے یہ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگ یہاں گلبرگہ سے یا بنگلور سے ادھر سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں. یہ نئی بستیاں اردو کی, اور ان بستیوں میں اردو کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے بچوں کا ادب نکال کے دیکھیے, حافظ کرناٹکی ایک جو نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے. بلکہ ایک بار میں ایک نمبر پڑھ رہا تھا کرناٹک کے ادیب پہ, اور بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا ادب تخلیق کیا ہے. تو اس کو شمال میں آنا یا اردو کی جو پرانی بستیاں ہیں وہاں پہ ان کو لے جانا, لوگوں کو اس سے تعارف کرانا, اور لوگوں کو پڑھتے آنا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اردو کسی خطے کی محدود زبان نہیں ہے, یہ ایک عالمگیر زبان ہو گئی ہے. آپ دبئی چلے جائیں, آپ قطر چلے, جدہ چلے جائیں, یورپ کے ممالک میں چلے جائیں, امریکہ میں, کینیڈا میں چلے جائیں, بہت سارے لوگ اس زبان کو بولتے ہیں, اس کی قدر بھی کرتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ یو ایس میں تو پیٹ مشاعرے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں زبان کا وہ مرتبہ برقرار ہے, لوگوں کے دلوں میں جو اس کی جگہ ہے وہ برقرار ہے. لیکن وہاں پہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف نظم نگاری جا رہے ہیں. میں بہت ساری فوٹو دیکھتے رہتا ہوں, بہت سارے احوال پڑھتے رہتا ہوں. نظم نگار کب جائیں, یہ سوال کرنا چاہیے. ہماری جو اردو کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ نثر کہاں ہے, افسانہ کہاں ہے, ناول نگار کہاں ہے, تنقید نگار کہاں ہے, نشائیہ لکھنے والے کدھر ہیں, رپورٹاج لکھنے والے کہاں ہیں. طرز و مزاج کی جو محفلیں ہوا کرتی تھے ختم ہو گئی. ایک زمانے میں اردو میں بڑے بڑے مزاج نگار, طرز نگار ہوا کرتے تھے, نہیں ملتے اب. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسی شخصیات کو, ایسے ٹیلنٹس کو لوکیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو ایسا اسٹیج دینا پڑے گا. تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ اس کتاب کا یہاں پہ اجرا ہے. کتاب پہ تبصرہ کتاب پڑھنے کے بعد میں کر سکتا ہوں. میں پڑھ بھی رہا تھا, صورت کے ساتھ پڑھ رہا تھا, بلکہ مجھے لگا کہ جب تک میرا ٹرم آئے گا تب تک کم از کم 2-4 مضمون اس کا پڑھ لوں گا, لیکن بہرحال وہ ممکن نہیں ہو سکا. لیکن میں اس بات کی داد دیتا ہوں کہ آج کے دور میں لکھنا اور اس کو شائع کرنا یہ بڑا مشکل عمل ہے کئی وجوہات سے. پہلی بات تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شاعری کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنی کتابیں شائع نہیں کرواتے, کیونکہ پرفارمنس اور کاغذ پہ لکھی ہوئی چیزیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب چیز کاغذ پہ آ جائے نا تو آپ کے اوقات بالکل برابر ہو جاتی ہے. بہت بار اتفاق ہوا, بڑے بڑے شعرا کئی لاکھ روپے لے کے پڑھتے ہیں مشاعروں میں, وہ اپنی کتابیں کبھی کسی کو نہیں دیتے کیونکہ کتاب انہوں نے شاعری نہیں کرائی. اور ہمیشہ آپ پوچھے کہ آؤٹ آف اسٹاک وہ بتائیں گے. اور بس ان کے حوصلے کے داد دے تو کتنی ساری کتابیں یہ لے کے آئے ہیں اور پڑھنے والوں کو دے رہے ہیں. تو
شاعری یا ادب جب کاغذ پہ اتر جاتی ہے نا تو اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ تب وہ پرفارمنس نہیں ہوتا، تب وہ ایکشن، وہ ڈرامہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے، تب صرف اور صرف اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اور اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہی آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور اس میں آپ بالکل ان کے قواعد دیکھ سکتے ہیں، ان کے احوال کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے حوصلے کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے تنویر صاحب نے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پہلی کتاب تو آپ جان لیجیے کہ بہت آدمی ڈرتے ڈرتے شائع کراتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ خدا جانے اس میں کہاں کون سی غلطی رہی ہوگی۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب بہت سارے لکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، جب ہم مطالعہ کرتے تو استادوں کو مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ کی طرح لکھتے ہیں، تو یہ جو فرق ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو ہمیشہ ان لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے بارے میں بہت سارے شک و شبہات آدمی کے من میں نمایاں ہوتے ہیں، آتے ہیں، لیکن اس تخلیق کار کو داد دینی چاہیے جو ان مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جیسا بھی ہو لیکن میں نے کچھ تو لکھا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری تخلیق ہے، میرا بچہ ہے، تو اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ اس بات کو تنویر صاحب یاد رکھیے کہ تنقید جتنی بھی ہو، تنقید سے آدمی کی چمک ہی بڑھتی ہے، اس کو اس ڈھنگ سے ہی لینا ہے ہمیں، ہیرا کو کاٹیے وہ چمکے گا، ہیرے کو چھوڑ دیجیے وہ پتھر رہے گا۔ تو جتنا آپ تراش و خراش کے مراحل سے گزریے گا اتنا آپ کا ادب، اتنی آپ کی تخلیقی صلاحیت نکھرے گی۔ اور کبھی بھی کسی تنقید کو دل پہ مت لیجیے، تنقید ہمیشہ فن پارے کی ہوتی ہے، آدمی کی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کی تنقید کر رہا ہے اور فن پارے کی نہیں کر رہا ہے تو دراصل اس نے ادب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ تخلیقی ذوق اور سفر یوں ہی قائم رہے، اور بھی کتابیں